यसरब से 6 नौजवान आते हैं और मैं डिलिबरेटली कह रहा हूं नौजवान आते हैं, यूथ आती है हज करने के लिए। कहती हैं कि ये तो वही मैसेज है जो हमारे पड़ोसी यहूदी कहा करते थे कि एक नबी आने वाला है, जैसे ही वो आएगा तो हम उसकी बात को मान लेंगे और उसकी सुपरविजन में हम पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। ये तो वही मैसेज है। इससे पहले कि यहूदियों को पता चल जाए, हम इस शख्स के ऊपर ईमान लेके आ जाते हैं। जितनी प्रोटेक्शन तुम अपने बच्चों की, अपने घरवालियों की, अपने घर की और अपने फार्म्स की करते हो, अपने खेत खलियान की, उससे कई गुना ज्यादा तुमने इस्लाम की और मेरी प्रोटेक्शन करनी है। नौजवान सवाल करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, दिस इज योर पार्ट ऑफ द बार्गेन। ये तो आपको चाहिए ना, आप चाहते हैं हम आपकी प्रोटेक्शन करें, इस्लाम को प्रोटेक्ट करें। फिर पता है क्या सवाल करते हैं, What are we going to get? इमेजिन करें कि रसूलुल्लाह आपके सामने बैठे हैं और ये एग्रीमेंट आपके सामने रखा जाता है। क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी कभार ना ऐसा होता है कि बंदा जिस माहौल में रह रहा होता है, जिस इन्वायरमेंट में, तो जो लोग परसेप्शन रखते हैं उसके बारे में वो समझ बैठता है कि मैं यही आदमी हूँ। मिसाल के तौर पे कहीं बड़े ऐसे होते हैं घरानों में जो बच्चों को ना हमेशा टोंट करते रहते हैं, तू है ही निकम्मा, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तू रात दिन जो है मोबाइल पे लगा रहता है। तो जब बंदा रात दिन ये सुनता है ना, तो उसकी एक परसेप्शन बिल्डअप हो जाती है कि अच्छा, अगर मैं ऐसे ही हूं तो फिर मैं ऐसे ही हूं, मैं इससे बेहतर नहीं हो सकता। और कभी कभार उसके जो दोस्त अहबाब होंगे तो वो भी उसको जो है टोंट करते रहेंगे कि यार तू बेकार आदमी है, तूने क्या करना है, तू जिंदगी में आगे नहीं जा सकता। और होता क्या है कि जब वो इसी इन्वायरमेंट में रहता है, एक वक्त आता है वो समझ लेता है कि आई एम द लूजर, मुझसे बड़ा बेकार आदमी कोई भी नहीं है। आए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, इट्स अ ट्रू स्टोरी, बल्कि मैं आपको 1400 साल पहले लेके जाता हूं। एक ऐसे ज़माने में कि एक शख्स थे जिन्हें हम मोहम्मद के नाम से जानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पे ना अजीब व गरीब अदवार आते रहे। एक वक्त था लोग सादिक अमीन कहा करते थे, ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। तो उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है, पैगाम आता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, खड़े हो जाओ, अब आपने आराम नहीं करना, लोगों को आपने जगाना है। और उनकी मेहनत तब से शुरू होती है, कमर तोड़ने वाली मेहनत की जाती है, यहां तक कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ग़ज़वा ओहद में मौजूद थी। उन्होंने देखा था कि जब रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए जाते हैं, खून का फव्वारा निकलता है, इतना खून निकलता है कि आप बेहोश हो जाते हैं और लोग ऊंची ऊंची कहने लग पड़ते हैं कि कतलना मोहम्मद, हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने उनकी पेन देखी थी उस दिन, और वो समझ ही बैठी कि एज इफ रसूलुल्लाह कहेंगे ओहद का दिन आयशा मेरे लिए बहुत मुश्किल था, सबसे मुश्किल तरीन दिन था। तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, ए आयशा, मेरे लिए ताइफ का दिन बहुत टफ था, सबसे मुश्किल तरीन दिन था, इससे भारी दिन मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं ऑब्जर्व किया। और ताइफ का मौका क्या था, वो स्पिरिचुअली डैमेज किया गया था आपको, इमोशनली, मॉरली। रसूलुल्लाह इस माइंडसेट से गए थे, इस उम्मीद के साथ कि ये मक्का वाले 10 साल हो गए मुझे, इनके ऊपर मैं दावत देता जा रहा हूं, इनको मैं हर अच्छी बात बता बता के मैंने जो है अपनी तरफ से हुज्जत कायम कर दी है, बट दीज पीपल आर हीडलेस, ये तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और देखिए, जो बंदे को उम्मीद होती है ना कि हो सकता है कि यहां पे तो मेरी बात नहीं सुनी गई, हाँ ताइफ चलते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े सरदार हैं,
اگر کسی نے میری بات مان لی تو ہو سکتا ہے کہ پورا جو شہر ہے وہ ایمان لے کے آ جائے گا، تو انشاءاللہ اسلام کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ طائف میں کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، آپ کے جوتوں میں پتھر ملے کہ یعنی اٹ واز ویری ہارڈ فار یو ٹو واک ایون، کہ یعنی لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جوتوں کے اندر پتھر ملے تھے، اور آپ کے جوتے اللہ اکبر خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ہمیں نا تھوڑا سا ایک خون کا قطرہ نظر آتا ہے نا تو ہم بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں۔ اب یہ رحمت للعالمین ہے، اتنا خون بہا کہ یہ کبھی گرتے تھے پھر مشکل سے کھڑے ہوتے تھے۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، چلتے چلتے پھر درخت کے نیچے آ کے وہاں پہ آرام کرتے ہیں۔ اور اسی سال ان کی جو وائف ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اپنے خاوند کے لیے، اپنا مال، اپنی جان، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ جب فوت ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 3 سال پہلے جو شیب ابی طالب تھا، جہاں پہ صرف مسلمانوں کو قید نہیں کیا گیا تھا بلکہ پورے جو بنو ہاشم کا قبیلہ تھا ان کو قید کر دیا گیا تھا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، ان کا بھی بوائکاٹ کیا جائے گا۔ 3 سال تک کھانا اندر نہیں لے کے جا سکتے تھے، پانی نہیں پرووائڈ کر سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی آوازیں آتی تھی راتوں کو چیخیں مارنے کی، اور مکہ والے سن کے ہنسا کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اتنی خراب ہوگی، حالانکہ حضرت خدیجہ چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ میرے ہسبینڈ ہیں لیکن I have a good house in مکہ، میں وہاں پہ جا کے رہتی ہوں، جب آپ کی یہ ساری سچویشن نارملائز ہو جائے گی تب آپ آ جائیے گا اور تب دیکھی جائے گی۔ نہیں، she sacrificed، وہ رہتی ہیں اور ان کی ہیلتھ اتنی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر فوت ہو جاتی ہیں۔ اور اسی سال ابو طالب جنہوں نے اپنے بھتیجے کی پروٹیکشن کی ہر لحاظ سے، کہتے ہیں اے میرے بھتیجے میرے جیتے جی تیرا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ دونوں ہستیاں چلی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ نا مجھے گوز بمپس دیتا ہے۔ امیجن کریں کہ 11واں سال ہے نبوت کا، اور سو ٹو سے آج کی اگر ٹرانسلیشن میں بات کروں کہ رسول اللہ کی دعوت اٹس اگین بیک ٹو اسکوئر ون، کوئی میسج سننے کو تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ جب مکہ بھی آتے ہیں نا، حالانکہ ان کا اپنا شہر ہے، ان کو ایک لوکل کی پناہ لینی پڑتی ہے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اب 11واں سال ہے اور حج کا سیزن ہے، اور یہ پری اسلامک حج لوگ کیا کرتے تھے، تو مکہ والے نا ہنس رہے ہیں، ابو جہل ہنس رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ان کی بات ہی نہیں سن رہا، عرب نے ٹھکرا دیا ان کو، یہ ہے مسلمان، اب ان کی دال نہیں گلنے والی۔ اور رحمت للعالمین، اللہ اکبر، وہاں پہ کیمپس لگائے ہوئے لوگوں نے، ہی از گوئنگ کیمپ ٹو کیمپ۔ پلیز آپ میری بات سن سکتے ہیں، میں نے ایک میسج آپ تک پہنچانا ہے۔ کئی لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسے کیسے ریئیکشن ملے، ہم بہت بیزی ہیں، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ کئی لوگوں نے اگر میسج سنا بھی، اچھا آپ کی بات تو بہترین بات کر رہے ہیں آپ، لیکن وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، پلیز گو سم ادر پلیس، آپ ادھر چلے جائیں۔ کیا فیلنگ ہوگی رسول اللہ کی اس وقت؟ اور یہ سب مکہ والے دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اسلام ختم، بس ہم جیت چکے ہیں، اسلام ہار گیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مدینہ سے، بلکہ اس وقت مدینہ نام نہیں ہوتا، یثرب ہوتا ہے مدینہ کا نام، آلرائٹ؟ رسول اللہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تب اس سٹی کا نام مدینہ ہوتا ہے، پہلے یثرب ہوتا ہے۔ یثرب سے 6 نوجوان آتے ہیں، اور میں ڈیلیبریٹلی کہہ رہا ہوں نوجوان آتے ہیں، یوتھ آتی ہے حج کرنے کے لیے۔ اب رسول اللہ جاتے ہیں ان نوجوانوں کے پاس، حالانکہ جیسے میں نے بات کس سے شروع کی تھی کہ آج نوجوانوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ یار تم لوگ بیکار ہو، تم لوگ بوجھ ہو اس گھر میں، تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور اینڈ ہیئر از دا سچویشن، نوجوان آتے ہیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو لوگوں کو اینالائز کر سکے؟ رسول اللہ نے پہچان لیا یہ نوجوان آ رہے ہیں، آتے ہیں، میں نے ایک میسج دینا ہے، آپ میری بات سنیں گے؟ فضل
فرمائیں آپ نے کیا فرمانا ہے. اور یہ لوگ تو جس جگہ سے آئے تھے یہ لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، اوس اور خزرج، یعنی جنریشن سے ان کی لڑائیاں چلتی تھی، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے جو نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کیوں آپس میں لڑا کرتے تھے، اور اتنی خون ریزی ہوئی تھی کہ ان کے جتنے بھی بڑے تھے نا وہ مر کھپ گئے تھے اور یہ لوگ بیزار ہوئے تھے. اب آتے ہیں رسول اللہ اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں، اسلام پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ اسعد بن زرارہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ یہ تو وہی میسج ہے جو ہمارے پڑوسی یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے اور اس کی سپرویژن میں ہم پوری دنیا میں حکومت کریں گے. یہ تو وہی میسج ہے. اس سے پہلے کہ یہودیوں کو پتا چل جائے ہم اس شخص کے اوپر ایمان لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ بفور دے وینٹ بیک ٹو یثرب، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ایک آپ نوجوان دیجئے، بلکہ let me just rephrase، ہمیں ایک ایسا آدمی دیجئے کہ جو ہمیں دین سکھائے، لوگوں کو بتائے. اور ہمارے نبی نے پھر کس کا انتخاب کیا؟ ایک نوجوان کا. حالانکہ ابو بکر بھی تھے، الحمدللہ ابو بکر بھی جوان تھے، یعنی وہ 2 سال چھوٹے تھے ان کی عمر جو ہے. رسول اللہ چوز کرتے ہیں مصعب بن عمیر کو، اور وہ شاب تھے، نوجوان تھے. کہتے ہیں اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اور جاتے ہیں مصعب بن عمیر وہاں پہ. تو نریشنز ہمیں بتاتی ہیں وہاں پہ صحابی جو ہیں کہتے ہیں کہ ود ان این ایئر کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا مدینہ میں جہاں پر اسلام نہ پہنچا ہو. ایوری بڈی بیکیم مسلم، اور ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ کب رسول اللہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کو ویلکم کریں گے. And now here is the interesting part, brothers. جب دوبارہ حج کا سیزن آتا ہے نا تو تقریباً 73 صحابہ اور کچھ صحابیات آتے ہیں حج کرنے کے لیے. اور اب جب آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ we have come here to take you with us، آئیں ہمارے ساتھ. تو عباس جو چچا ہیں رسول اللہ کے، رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کان میں کہتے ہیں محمد کیا تمہیں پتا ہے تم کیا کرنے لگے ہو؟ These are bunch of kids. یہ تو چلو کہہ ہی رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جوش میں، تمہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر عباس بن عبد المطلب متوجہ ہوتے ہیں ان نوجوانوں کی طرف، کہتے ہیں تمہیں پتا ہے تم کیا کرنے لگے ہو؟ اگر تم نے یہ بیڑا اٹھا لیا تو پورا عرب تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، تمہاری زندگیاں حرام کر دیں گے یہ لوگ، تمہیں کھانے کے لالے پڑے رہیں گے، تمہیں اپنی جان گوانی پڑے گی. یہ کوئی مسخرہ نہیں ہو رہا، یہ مذاق کی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا we know what we are doing، ہمیں پتا ہے. اور آگے چلیے رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں بفور ہی مائگریٹڈ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانٹریکٹ آگے رکھتے ہیں ان کے، اور ذرا غور سے سنیے گا یہ کانٹریکٹ. کہتے ہیں اے نوجوانوں میں آ تو رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن آنے سے پہلے کچھ کنڈیشنز ہیں، میری بات تم نے ماننی ہوگی. اگر وہ مان لیتے ہو I'll come with you. تم نے شرک نہیں کرنا، تم نے زنا نہیں کرنا، تم نے چوری نہیں کرنی، تمہیں جو کہا جائے گا تم نے کرنا ہے. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اسلام، یو ہیو ٹو پروٹیکٹ می. جتنی پروٹیکشن تم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والیوں کی، اپنے گھر کی اور اپنے فارمز کی کرتے ہو، اپنے کھیت کھلیان کی، اس سے کئی گنا زیادہ تم نے اسلام کی اور میری پروٹیکشن کرنی ہے. اب رسول اللہ ایک ایک کر کی کنڈیشن بتاتے جا رہے ہیں اور وہ نوجوان صحابہ سنتے جا رہے ہیں. once he finished، اب صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، نوجوان سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ this is your part of the bargain. یہ تو آپ کو چاہیے نا، آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی پروٹیکشن کریں، اسلام کو پروٹیکٹ کریں. پھر پتہ ہے کیا سوال کرتے ہیں؟ what are we going to get؟ یا اللہ کیا سوال ہے. اور رسول اللہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی،
اتنا بریفسٹ آنسر دیا, پرہیپس اٹ واز جسٹ اے سنگل ورڈ, ایک لفظ میں بات ختم کر دی, اور وہ کیا تھی؟ جنہ. اے نوجوانوں تمہیں جنت ملے گی. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ایک بار میں آ جاؤں گا نا تو انشاءاللہ جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے بڑا کمال کا ہو جائے گا, اسکائی اسکریپرز بن جائیں گے, اکنومیکلی تم بڑے اسٹرانگ ہو جاؤ گے, ہسل بسل ہوگی ٹریڈ کی, تم لوگ مالدار ہو جاؤ گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نتھنگ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیاوی لحاظ سے رسول اللہ نے کوئی وعدہ کیا تھا؟ نہیں کیا. اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, امیجن کریں کہ رسول اللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ ایگریمنٹ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے, کیا آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ دیکھیں, سب کے سامنے کہنا اپنا روب جمانا بڑا آسان ہے کہ یار فدا کا ابی و امی, اے رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان. ہم نہیں قربان ہوتے, ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں. ہم سوچیں گے کہ یار یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے, جان گنوانی پڑے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ فرق ہے صحابہ اکرام میں اور ہم میں. ان نوجوانوں میں انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ربح البیع, ربح البیع, what a profitable deal it is. اس سے بہترین سودا ہو ہی نہیں سکتا. جنت مل جائے گی, یہ تو کمال کا سودا ہے. اور اچھا ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہہ دے, if he plays a devil's advocate, اگر آپ آگے ساری جب پڑھتے ہیں نا, نریشنز پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, تو یہ صرف زبانی کلامی نہیں تھا. غزوہ بدر میں یہ کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کے ہیں, اب جو ہوتا ہے ہو, آپ اپنے گھوڑے اگر سمندر میں بھی دوڑا دیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ نقصان اٹھایا کہ نہیں ان نوجوانوں نے؟ گھروں سے رونے کی آوازیں آئیں کہ نہیں آئی؟ اپنا خون بہایا کہ نہیں بہایا؟ اور غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون, یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کا, نوجوانوں کا ٹیسٹ لیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہلا دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ ایگزیجریشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس جو ہے نا بات سے نیچے ہوتی, بالکل پرفیکٹ بات ہوتی ہے. ہلا دیے گئے تھے مسلمان. اور پھر کیا ہوا؟ لیٹس موو فارورڈ, آگے چلتے ہیں ذرا. فتح مکہ, جب رسول اللہ آتے ہیں دوبارہ مکہ کی طرف, تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اے مکہ, اے خانہ کعبہ, تجھے چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا ہے, لیکن تیرے یہاں پہ رہنے والے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے, I have to go, اور چھوڑ کے چلے گئے. تو فتح مکہ کا موقع ہے جی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, حق آ گیا, باطل مٹ گیا. اب یہ جو نوجوان آئے تھے نا, جنہوں نے 10 سال محنت کی تھی, اب یہ میں آپ کو اپنی ایزمپشن بتا رہا ہوں, اب یہ سوچتے ہوں گے کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے, یہ رسول اللہ کا ہوم ٹاؤن ہے, ہو سکتا ہے رسول اللہ ہمیں یہ کہہ دیں کہ اے نوجوانوں یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب, میں اپنا ہیڈ کوارٹر ادھر ہی بناؤں گا اور کوئی بھی انسٹرکشنز ہوگی میں آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا مدینہ میں. میرا بچپن یہاں پہ گزرا ہے, خانہ کعبہ یہاں پہ ہے, ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے, میرے چاہنے والے, میرا بچپن یہاں پہ گزرا ہے, میرے رشتہ دار یہاں پہ ہیں. اور اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد غزوہ حنین ہوتی ہے. غزوہ حنین میں بہت سارا مال ملتا ہے مسلمانوں کو, اور اس وقت ابو سفیان اور باقی جو سردار ہوتے ہیں نا, جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آتے ہیں, جو سردار ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کی تسلی کے لیے, ان کی دل کی تسلی کے لیے ان کو نا غنیمت کا مال زیادہ دے دیتے ہیں. مہاجرین کو زیادہ مل جاتا ہے, اور یہ جو نوجوان صحابہ ہوتے ہیں نا, انصاری صحابہ, ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. ہوتا کیا ہے کہ یہی انصاری صحابہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان میں سے, جو ابھی ابھی جو ہے ذرا انہوں نے ذرا ان کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے,
کہتے ہیں کہ واٹ از دس از انفیئر. ہماری تلواروں میں ابھی بھی خون لگا ہوا ہے اور رسول اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. تو ہوتا کیا ہے کہ جو سعد بن عبادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو میرے قبیلے والے ہیں، انصاری صحابہ ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے سعد، تمہارا کیا سٹانس ہے اس کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں انا الرجل من قومی. اس کا مطلب یہ ہے کہ I am having similar feelings. کہ یا رسول اللہ، ہم نے اتنی جان ماری ہے، 10 سال خون گوایا، مال کھپایا. یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جب مہاجرین آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی سپورٹ کرو، ان کا خیال کرو، تو انہوں نے اپنا آدھا مال، اپنا سب کچھ آدھا دے دیا. یعنی یہاں تک کہ انہوں نے پریزنٹ کیا، ہمیں واقعات ملتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ لے لو، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی آپ لے لو. اور جو اپنا ہاف دینا چاہتے تھے وہ بہتر تھا. ایسا نہیں کیا کہ اگر گھر میں ٹھہرایا تو بیسمنٹ میں ٹھہرایا، نہیں، ایسی بات نہیں تھی. تو یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ حالانکہ غزوہ حنین بڑی ٹف بیٹل تھی، رسول اللہ تھکے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ تمام انصاری صحابہ کو جمع کرو اور یہ ایکسکلوزیولی انصاری صحابہ ہوں گے، بس nobody else. میں آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور صحابہ کرام بڑے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، شولڈر ٹو شولڈر، اور بڑا جو ہے نا ٹائٹ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. اینڈ ایوری ون از کنفیوزڈ، اب کیا ہوگا؟ کہ رسول اللہ شاید ناراض ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جائیں مدینہ، بس میں آپ سے بات نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں یا معشر الانصار، اے انصاریو، اے نوجوانوں، ما قالت بلغتنی عنکم، یہ مجھ تک کیا خبریں پہنچ رہی ہیں، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں الم آتیکم ضلالا فہداکم اللہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ تم لوگ پہلے گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی. وعالةً فاغناکم اللہ، اور تم لوگ غریب تھے، تمہارے پاس مال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کیا، مال غنیمت آیا، تمہاری زندگیاں بہتر ہوئیں. وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم لوگ آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، اور میری وجہ سے آج تم بھائی بھائی ہو. اور تمام صحابہ نے کہا جو وہاں بیٹھے تھے قالوا بلا، اے اللہ کے رسولہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. آمنوا وافضل، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ہم لوگ آپ کے احسان میں دبے ہوئے ہیں. ثم قال، پھر رسول اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الا تجیبوننی یا معشر الانصار، کیا تم مجھے واپس جواب نہیں دو گے، یعنی اپنا کیس پریزنٹ نہیں کرو گے، تم اپنی بات بھی تو آگے رکھو. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے کیا بات کریں، we have nothing to say. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں اما واللہ لو شئتم لقلتم، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے آپ کی تصدیق کی جبکہ پوری دنیا آپ کو جھٹلا چکی تھی، ہم نے آپ کی تصدیق کی. آتینا مکذبا فصدقناک ومخذولا فنصرناک، اور آپ اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہیلپ کی ہمارے تھرو. وی ہیلپ یو یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی ہیلپ کی. وعائلا فآسیناک، اور آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ یہاں پہ آئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک چلنے لگ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود بتا رہے ہیں، یعنی پہلے اپنا سوال پریزنٹ کیا اور پھر ان کے تھرو بھی جو ہے سوال کیا.
کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی یہ سوال کرتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، آپ کو تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہم نے آپ کو سپورٹ کی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اے انصاریوں، کیا تم پسند نہیں کرتے، الا ترضون یا معشر الانسان، کہ ان یذهب الناس بشاۃ والبعیر، کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کے تو چلے جائیں، وترجعوا برسول اللہ الی رحالکم، اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ چلے جائیں۔ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے نوجوانوں، تم جو راستہ اختیار کرو گے محمد بھی وہی راستہ اختیار کرے گا۔ اور جب رسول اللہ نے یہ کہا تو تمام انصاری صحابہ رونے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی داڑیاں تر ہو جاتی ہیں، بھیگ جاتی ہیں، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رضینا یا رسول اللہ رضینا، کہ اے اللہ کے رسول ہم راضی ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں محمد چاہیے اور ہمیں محمد کا رب چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کتنی زبردست بات ہے کہ دیکھیں 10 سال سب کچھ دینے کے بعد اگر ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں۔ اور ہو سکتا ہے شاید آپ کو یہ فیلر آ رہا ہو کہ یہ کیسا سودا ہے، اتنی جان کھپائی اور اتنا مال لٹایا۔ واللہ العظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی عطا کی اور آخرت بھی عطا کی، تھوڑے ہی عرصے میں دنیا ان کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں اسلام کہاں تک پھیل گیا، آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اگر آپ رائٹ کی بات کریں، چائنا، داغستان، جہاں پہ یہ حبیب وغیرہ سارے رہتے ہیں، یہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ چائنا، داغستان، افغانستان، انڈیا، پاکستان، اور اگر آپ لیفٹ پہ جائیں سائپرس، آلموسٹ انگلینڈ، وہاں تک یعنی یورپ تک پہنچ چکا تھا۔ لیکن سلف صالحین کہا کرتے ہیں نا، ایک شخص نے کہا کہ ہم میں اور صحابہ اکرام میں کیا فرق ہے؟ تو سلف کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس بھی مال تھا، لیکن مال ان کے ہاتھوں میں تھا، دل میں نہیں تھا۔ اور تم وہ لوگ ہو، تمہارے دل میں مال ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے مال کو چھین لیا، تم لوگ ہمیشہ روتے رہتے ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے جھٹلا دیا تھا نا ان کو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پکارا تھا، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار بنے گا، اس مشن میں میری ہیلپ کرے گا۔ اور پھر کیا آتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جو ان کے حواریین تھے نا، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے سپورٹر بنتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی زندگی کے سب سے لووسٹ پوائنٹ پہ تھے نا ہمارے نبی، تو ہمارے نبی نے بھی کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے طائف کے موقع پہ، اے اللہ الی من ینتقلونی، آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں مجھے؟ اور پھر کنہوں نے سپورٹ کیا تھا؟ نوجوانوں نے سپورٹ کیا تھا۔ اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آج وہ وقت دوبارہ آ چکا ہے برادرز، وی ہیو ٹو سپورٹ اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید تھی نوجوانوں سے۔ آج امت کو دوبارہ مرثد جیسے مردوں کی ضرورت ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں، بیفور اسلام ہی یوزڈ ٹو ہیو اے گرل فرینڈ۔ اور ان کی کیسی بانڈنگ تھی، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب مدینہ میں صحابہ اکرام اور رسول اللہ شفٹ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ جو قیدی تھے مسلمان ان کو لے کے آنا ہے۔ تو ایک رات گئے جاتے ہیں، 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اٹس اے برائٹ مون، اور یہ نا چھپ جاتے ہیں، کچھ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، بھی مکہ میں ہیں۔
and his ex girlfriend, her name was Inaq. وہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے, صرف سایہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے مرصد, از اٹ مرصد؟ مرصد کہتے ہیں نعم اٹس می, یس اٹس می. اور پھر وہ عورت کہتی ہے, شی واز ویری بیوٹیفل, کہتی ہے اہلا وسہلا مرحبا ہلم فبت عندنا اللیلہ, ویلکم مرصد, ویلکم, لیٹس اسپینڈ دس نائٹ ٹوگیدر, لیٹس ہیو فن. اور مرصد, اب دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے, when you say you love محمد صلی اللہ علیہ وسلم, you love اسلام, مرصد کیا جواب دیتے ہیں, یا عناق انا مسلم, اے عناق میں مسلمان ہوں, I don't do that anymore. انہوں نے چھوڑ دیا. آج اس امت کو دوبارہ یوسف علیہ السلام جیسے مردوں کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہر طرف صدائیں آ رہی ہیں, ہی تلک, کم آن, آ جاؤ بدکاری کی طرف. اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں, اور بھاگے وہاں سے. آج اس امت کو مریم جیسے عورتوں کی ضرورت ہے, مریم جیسی ایمان والیاں. جب وہ اپنے روم میں تھی, جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں بشرا سویہ, یعنی پرفیکٹ ہیومن شیپ میں. اور نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام جس زمانے میں آتے تھے ہیومن فارم میں, اس زمانے میں جو سب سے زیادہ خوبصورت آدمی ہوتا اس کا چہرہ وہ اڈاپٹ کیا کرتے تھے. تو جب آتے ہیں ہیومن فارم میں, ہیومن شیپ میں آتے ہیں, ہیومن شیپ میں جب آتے ہیں تو مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ او اچھا بائی دا وے آپ کون سے بیچ میں پڑھتے ہیں, اچھا مجھے یہ جو ہے کچھ کوشچنز ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے, دس از ہاؤ وی اسٹارٹ آور کنورزیشنز. اچھا بائی دا وے آپ کا نام کیا ہے, ویئر ڈو یو لیو بائی دا وے. انہوں نے یہاں تک کہ السلام علیکم بھی نہیں کہا. فرماتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن, کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں, میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں. آج اس امت کو فاطمہ جیسی پاک دامن عورتوں کی ضرورت ہے, جنہوں نے وصیت کی, کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کو لے کے جانا, تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میری ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی نہ پڑے, میرے جسم کے اوپر نہ پڑے. اور یہ جو انہوں نے کہا تھا نا, یہ پوری ریفلیکشن ہے ان کی زندگی کی, کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارا کرتی تھی. اور آج نا صحیح معنوں میں گناہوں سے ہجرت کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہجرت کریں گناہوں سے, کہ جو ہو چکا, that's enough. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی, کہ جو شخص فتنوں کے دور میں خون خرابہ چل رہا ہے, لوگ بیزار ہیں, بے حیائی عام ہے, گناہ کرنا اتنا آسان ہے کہ وہ ایک وقت تھا, بندہ ایک ٹائم مقرر کیا کرتا تھا کہ رات کو جب سو جائیں گے میں ذرا منہ چھپا کے گھر سے باہر جاؤں گا. بڑی محنت کرنی پڑتی تھی گناہ کرنے کے لیے بھی, اب وہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی, وہ زمانہ چلا گیا. اب آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر سکتے ہیں with a single click. اور اب تو ایسی ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر اس زمانے میں بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں بس ہو گئی ہے, میں سارے گناہوں کو چھوڑتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اپنے رب کے لیے, تو حدیث کے کیا الفاظ ہیں, جو فتنوں کے دور میں عبادت کرتا ہے, گناہوں سے ہجرت کرتا ہے, تو ہمارے نبی نے خوشخبری دی ہے وہ بندہ ایسے ہے کہ جیسے وہ میری طرف ہجرت کر رہا ہے. کتنا ریوارڈ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے, اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے, صحیح معنوں میں ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر فری ٹائم ہوتا ہے ہم ٹائم پاس کرتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں سکرولز کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ کھابا کھا لیا, یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے,
ہمیں پونڈر کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا. اپنی حیثیت کو پہچانے بدرز. اور واللہ قومیں بنتی ہیں نوجوانوں سے, اور جب یہ نوجوان بھول جاتے ہیں نا کہ ہم تو فارغ ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ قومیں ڈوب جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. تو آج آپ کی طاقت کو دشمن جانتا ہے کہ یار ان کو ڈسٹریکٹڈ ہی رکھو, ان کو سولائے رکھو, مست کر کے رکھو. اچھا فیس بک سے تنگ آ جائیں گے تو انسٹاگرام جو ہے لانچ کر دو, اس سے تنگ آ جائیں گے اسنیپ چیٹ لانچ کر دو, اچھا وہ جب نیچے جانے لگے گا ٹک ٹاک لانچ کر دو. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تاکہ آپ لوگ سوئے رہیں. آپ لوگ بس اس ڈیلوژن میں کہ جی ہمیں لائکس مل جائے, ہمیں یہ مل جائے, وہ مل جائے, اسی میں بس خوش رہتے ہیں. حالانکہ ریالٹی میں وہ بندہ لوزر ہوتا ہے, کیونکہ وہ فلٹرز کی دنیا ہے نا. آپ نے بڑے فلٹرز لگائے ہوتے ہیں, وہ ریالٹی نہیں ہوتی. اور بے وقوفی یہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار واقعی دس از دا ریالٹی, حالانکہ وہ ریالٹی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ بے وقوف بنا رہا ہے. اپنے آپ کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, صحت دی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل یہ استطاعت چھین لی جائے, آپ کے پاس اس طاقت نہیں ہوگی. پھر ہائے افسوس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا کہ کاش میں اپنی جوانی میں نہ کچھ کر کے جاتا. بڑھاپے میں تو بندہ ویسے ہی کہتا ہے نا کہ یار اب تو ٹانگیں آلریڈی قبر میں ہیں, کچھ نہ کچھ حج بھی کر لیتے ہیں, گناہوں کو جو ہے بخشوا بھی لیتے ہیں. یہ ہے موقع جب آپ کے پاس طاقت ہے سب کچھ کرنے کی, اور بندہ تب رک جائے. یہاں سے بلاوا بھی آ رہا ہے, لیٹس ہیو سم فرینڈشپ, آؤ یہ کر لیتے ہیں. اور وہ بندہ کیا اٹھے, انی اخاف اللہ, ساری طاقتوں کے باوجود کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اللہ 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 تعالیٰ مسکراتے ہوں گے اپنے اس بندے پہ, اس نوجوان پہ. یہ ہوتے ہیں اصل مرد. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم.